बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च के साथ मैं हूँ शुमाइला हबीब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और भी बहुत से नफ़ा तुम्हारे लिए उनमें हैं, इनमें से बास को तुम खाते भी हो और इन कश्तियों पर तुम सवार कराए जाते हो। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम और उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो। सूरत अल मोमिनून की आयत नंबर 21 ता 23 का तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया। कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। दुश्मन बलूचिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डाल रहे हैं। साजिशों का शिकार नासमझों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, ये कहा गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कल। और पैगाम भी दिया गया दुश्मनों को कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करना बाखूबी जानते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अहम ऐलान करेंगे। 4 मुतालिबात के हवाले से कुछ बताएंगे। क्या टफ टाइम देने जा रहे हैं हुकूमत को, आज इसका पता चल जाएगा। कुछ दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे। अफसार अब्दुल अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ मैं, खुदा का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कल एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया दुश्मनों को, और साथ ही साथ बलूचिस्तान के जो उन्होंने कहा नासमझ लोग हैं उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और अमन के लिए हम काम करते रहेंगे। देखिए, ये जो पैगाम और जो बातें उन्होंने की हैं वो बलूचिस्तान में की हैं जी, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है ये मसला जी, कि बलूचिस्तान सबसे सेंसिटिव हमारा सूबा है, इसलिए कि हिंदुस्तान की नज़रें उसके ऊपर हैं जी, और पंजे भी उसने वहाँ गाड़ने की कोशिश की है। और वहाँ कोशिश ये है कि वहाँ के अवाम को ख़रीदा जाए ठीक, और उनसे वहीं ख़राबी की जाए। सही, तो और उनका ये जुमला बड़ा आर्मी चीफ का बड़ा सिग्निफिकेंट और उससे हुब्बुल वतनी का बड़ा इजहार होता है जी, कि हमारे दुश्मन वो हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे मोरल जो होगा अप होगा वहाँ के लोगों का, उनको एक धाड़स बंधेगी, उनकी हिम्मत अफजाई होगी वहाँ के लोगों की। ठीक, बलूचिस्तान के लोगों को ये शिकवा रहता है कि फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर तवज्जो नहीं देती, उनके हुकूक पूरे नहीं करती। ठीक, अब मसला ये है कि बलूचिस्तान में से ये शिकायत करने वाले कौन होती, वहाँ की लीडरशिप जो अब से पहले तक ठीक, हमेशा वहाँ के जो ट्राइबल चीफ या जो वो उनके हेड हैं जो बरसों से डिक्टेटर रहे हैं, उन्होंने खुद अपने इलाके के लोगों के हुकूक मारे हैं, गस्ब किए हैं। तो बलूचिस्तान में लीडरशिप हमेशा गलत लीडरशिप रही, वडेरों की, ट्राइबल चीफ्स की, उसकी वजह से वहाँ की ख़राबी पैदा हुई है। अब वो धीरे धीरे ठीक होगी। सही, अच्छा, अब सवाल यह है कि इसको ठीक करने में ऊपर से कोई जाए, उससे ज़्यादा अंदर ही से इस्लाह, जो अंदर के लोग बैठे हुए हैं वही इसको ठीक कर सकते उनके हैं। अंदर जज्बे हुब्बुल वतनी इस तरह पैदा किया जाए कि वो बाहर के लोगों के कहे में ना आए और अपने मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए। ठीक, और इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो इक़्तिसादी, आम आदमी की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। सही, वहाँ पर कारोबार के ज़्यादा मौक़े पैदा किए जाएँ, ज़्यादा मुलाज़मतें वहाँ निकाली जाएँ। ज़रूरी नहीं कि हुकूमत में ही हों, प्राइवेट सेक्टर में। तो एक ये भी सूरत हाल होती है कि और सर साथ ही साथ माइंड सेट जो है उसको चेंज करने की भी ज़रूरत है बलूचिस्तान के लोगों का। और जी हाँ, माइंड सेट जो है वो सदियों से इसी तरह चला आ रहा है जी, कि वो नारा तो लगाते हैं आज़ादी का, लेकिन ज़हनी तौर पर ग़ुलामी से वो वाबस्ता रहते हैं। ठीक, वहाँ के जो ट्राइबल चीफ्स हैं उन्होंने कभी इधर निकलने ही नहीं दिया। तो एक और बात भी है कि बलूचिस्तान में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती इंसान की। पानी नहीं मिलता, ख़वातीन को कई कई मील चलना पड़ता है वो बर्तन सर के ऊपर लाद कर पानी लाने के लिए। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने यहाँ भी अर्ज़ किया है कि बलूचिस्तान में जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, ठीक, उसको कंसोलिडेट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, सही, और नए वहाँ शहर बसाए जाएं जिसमें आबादी की एक हद हो और स्कैटर्ड जो आबादी उसको इकट्ठा लिया जाए, फिर उनके साथ राब्ता हुकूमत का भी मुमकिन हो सकता है, ठीक, और उनको ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें भी
فراہم کی ابھی جا دیکھیں سکتی. سی پیک جو ہے اس میں کافی حد تک کام شروع ہو چکا ہے وہاں پر, تو اس آپ سے یہ سمجھتے روزگار ہیں کے کہ بہت روزگار کے مواقع بہت سے ہوں گے. مواقع جی پیدا ہوں گے اور بلوچ عوام کی بھی قسمت بدلے گی اس میں. جی بدلے گی. اور اگر یہ جو اقتصادی راہداری ہے اس میں یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ وہاں کی ٹاؤن پلاننگ چھوٹے چھوٹے یونٹس کے ذریعے کی جائے گی ٹھیک. تاکہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, وہاں اسکول بنایا جائے, صاف پانی کی فراہمی کی جائے, وہاں ہاسپٹلس بنائے جائیں. یہ 3 بیسک ضرورتیں ہیں وہاں کی. صحیح. اگر یہ پوری ہو جائیں تو وہاں کے لوگ اون کریں گے اپنے صوبے کو. ابھی جب انہیں ضرورتیں نہیں ملتی, پانی تک نہیں ملتا, روزگار نہیں ملتا, یعنی اور دنیا سے ان کا لنک بالکل جیسے ٹوٹا ہوا سا ہے, اور تمام تر اقتدار اور وسائل اب بھی ٹرائبل چیفز اور ان کے جو کٹلری سیٹ ہے اس کے قبضے میں ہے. ہم نے دیکھا کہ ہماری حکومتیں بات تو کرتی ہیں کہ ہم بلوچستان کے حالات بدلیں گے. بلوچستان میں بھی دہشت گردی کے 2016 میں بھی بہت سے واقعات دیکھنے میں آئے, اور ابھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کو کم کیا جائے. کافی حد تک حالات تو بہتر ہوئے ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہوئے جس تک ہونے چاہیے. اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں کیا فیصلے کرنا ہوں گے اس بارے میں؟ وہ دیکھیے جو نئے چیف آئے ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اب ان کی توجہ پوری اس طرف ہوگی, چونکہ ادھر سے بچے نہ توجہ تو پھر ادھر صرف ہو توجہ. ٹھیک. اب کراچی کے حالات بھی پہلے سے کچھ بہتر ہوئے ہیں, کراچی کے حالات بھی پہلے سے کچھ بہتر ہوئے ہیں, اور بہتر ہو جائیں گے تو پھر توجہ بلوچستان کی طرف بھی جانا چاہیے اور جائے گی. اور اب بھی ہے کافی, بلوچستان میں بھی کافی فرق ہوا ہے. وہاں کے امن و امان جو فریکوینسی تھی یہ جو دہشت گردی کے حملوں کی, ان میں کمی آئی ہے. صحیح. پہلے سے کمی آئی ہے اور کمی آ سکتی ہے, لیکن اس کے لیے وہاں کے لوگوں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ تمہاری نجات دوسروں کے ہاتھوں بکنے کے لیے میں نہیں ہے. بلوچ عوام کے ساتھ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں, جو سہولت کار وہاں پر موجود ہیں, ان پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم حکومت کی جانب سے یا عام آدمی کی جانب سے بھی کوشش کی جانی چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں, ہم اپنے شہر میں کیسے امن لے کے آ سکتے ہیں. ہاں یہ بالکل دیکھیے نا, وہ ایک شعر ہے شکیل بدایوں نے کہا کہ میرے طائر نفس کو نہیں باغباں سے رنجش, ملے گھر میں آب و دانہ تو یہ دام تک نہ پہنچے. وہاں کے جو عوام ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جی اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جب انہیں بنیادی سہولتیں نہیں ملتی اور احساس محرومی ان کا بڑھتا جاتا ہے تو پھر وہ اس دانے کی طرف بڑھتے ہیں جس کو جال لگا کر بیچ میں پھینکا گیا ہے. ٹھیک. تو یہ صورتحال وہاں کی ہے. وہاں کے عوام کی احساس محرومی جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا, اور وہ کس طرح ختم ہوگی. ابھی فوری طور پر تو دہشت گردوں کے حملوں کو اور جو بیرونی ممالک کا وہاں پر انٹرفیئرنس ہے اور وہاں کے لوگوں خرید رہے ہیں وہ اس کو ختم کرنا ہوگا. لیکن یہ اس کے لیے تو کچھ سیاسی سوجھ بوجھ کی بھی ضرورت ہے. اب اندر جو لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں کے لوگوں کو باہر یہاں لانا اور یہاں کے لوگوں کو وہاں باہر بھیج کر ایک پاکستانی ماحول پیدا کرنا پڑے گا. ٹھیک. یہ بہت ضروری ہے. اور وہاں کی ٹاؤن پلاننگ پھر سے کرنا پڑے گی, ان کو روزگار دینا پڑے گا. بلوچستان میں بہت سے را ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا. کلبھوشن یادو اس کی بہت بڑی مثال ہیں, پاکستان کے پاس ثبوت بھی ہیں, اور انہوں نے خود بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اور بلوچستان میں بدامنی پھیلانے میں وہاں پر موجود تھے. خیر, ہم نے یہ بات کی بلوچستان کے حوالے سے کہ کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ میں بھی ایک بلوچ ہوں اور مجھے بلوچ کہلانے پر فخر محسوس ہوتا ہے. یقیناً بلوچ پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستانی ہیں وہ, اور ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اور ان کی ترقی کے لیے بھی کام کرنا ہوگا. کچھ بات کریں گے آج بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے. آج ان کی 9ویں برسی ہے سر, تو اس حوالے سے آج سابق صدر آصف علی زرداری بھی وطن واپس پہنچ چکے ہیں, ان کی جانب سے بھی کچھ پیغامات دیے جائیں گے. 4 مطالبات تو پیش کی گئے تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے. آج کیا ٹف ٹائم دینے کی یا کیا مطالبات رکھے گی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نون لیگ کے سامنے؟ دیکھیے یہ پچھلے 3-4 دن سے ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں جی, لیکن میں دوسرے زاویے سے اسے دیکھنا چاہوں گا. ٹھیک. 9 سال ہو گئے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو. جی. وہ ایک بہت اچھی اور بہت بڑی لیڈر تھی پاکستان کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کیا یہ بتائیں گے کہ ہم ناکام رہے 9 سال تک اپنی اتنی بڑی لیڈر کو
کے قاتل کو پکڑنے میں. اور 5 سال خود دور حکومت میں رہے وہ. 5 سال ان کی حکومت رہی اور وہ پوری طریقے سے انہوں نے بھرپور طریقے سے حکومت کی. جی. لیکن بے نظیر کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکے. اس 5 سال کے عرصے میں انہوں نے جس کو نامنیٹ کیا تھا بے نظیر نے 2 یا 3 نام ان کو اپنی حکومت میں شامل کر کے ان کے بھی منہ بند رکھے اور ان کو بھی وہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شک اور اس کے اندر شک کا شائبہ ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی خود نہیں چاہتی کہ اس کی لیڈر کے قاتلوں کا پتہ لگے اور سب سامنے آئے. جی. اب ہو یہ رہا ہے کہ زرداری ازم تو فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے تقریباً. ٹھیک. اب اس میں زرداری ازم آ رہا ہے اور اب زرداری صاحب ہی اس کے لیڈر ہوں گے. بھٹوازم جو ہوگا وہ فیڈ ہوتے ہوتے لیکن آپ معدوم نہیں ہو سمجھتے جائے کہ گا. بی بی کی شہادت کے بارے میں بہت سے ثبوت بھی دیے گئے اس حوالے سے کہ ان کو شہید کرنے والے یا کروانے والوں کو بھی منظر عام پر لایا جائے، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی پیش رفت سامنے نہیں ہے. اب تو ہم پیپلز پارٹی کے منہ سے بھی نہیں سنتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو سامنے لایا جائے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کچھ خاص بیانات سامنے نہیں آتے. ایک دوسرے پر سیاسی بیانات کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم وزیر اعظم بنیں گے اور ہم لے کر چلیں گے، ہم پورے پاکستان میں حکومت کریں گے. سیاسی بیانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی سنجیدہ بیان سامنے نہیں آ رہا کہ ہم بے نظیر کے قاتلوں کو بھی گرفتار کریں گے. میں نے عرض کیا نا کہ اب اس میں بھٹوازم ختم ہو گیا اور اب زرداری ازم چلے گا. تو زرداری ازم نہیں یہ چاہے گا کہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا پتہ لگے اور پھر ان کی توجہ اس طرف چلی جائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اب ساری توجہ زرداری ازم اور زرداری کی جو لیگیسی ہے اس کی طرف رہے. ٹھیک. تو اب آج میں یہ سمجھتا ہوں دوسری بات یہ کہ وہ آج کیا اعلان کریں گے جس کے لیے اتنا سسپینس کریٹ کیا گیا اور وہ کہانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی. صرف اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا میں کہ شاید وہ جو کنفرنٹریشن کی جو پالیسی ہے وہ نہ رہے. ٹھیک. تھوڑی مفاہمت کا جو اصول ہے زرداری صاحب کا وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن پاکستان کے مفادات پر مفاہمت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. آپس میں سیاستدانوں میں پاکستان کی بھلائی کے لیے اگر مفاہمت کا اصول ہے تو زرداری صاحب کے اس ڈاکٹرائن کو ویلکم کرنا چاہیے. تو کیا حکومت کو جو 4 مطالبات پیش کیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کو مان لینا چاہیے؟ دیکھیے کم از کم 1-2 مان لیں. ٹھیک. تو یہ تھوڑا سا جو ایک گرمی ہے تھوڑی سی کم ہو جائے گی. وہ ہوتا یہی ہے اسٹیٹس مین شپ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سارے مطالبات اگر اور مطالبات پیش کرنے والا بھی اگر سمجھتا ہے کہ میرے 2 مطالبات ضروری ہیں تو وہ 4 پیش کر دیتا ہے. 4 پیش کر دیتا ہے تاکہ ایک آدھ تو اس میں سے منظور ہو جائے. ٹھیک. تو جو بے ضرر سے مطالبات ہیں اس کو تو منظور کر لینا چاہیے. مثلاً یہ کہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کے قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو قائم کیا جا سکتا ہے. اگر دوسرا یہ ہے کہ جو سی پیک کے بارے میں تھا جی یا دہشت گردی کے بارے میں تھا تحفظات وہ دور کیے جا سکتے ہیں. جہاں تک فارن منسٹر کے متعین کرنے کا ہے اگر مسلم لیگ نون نہیں چاہتی اور وہ یہ چاہتی کہ پرائم منسٹر کے پاس ہی یہ پورٹ فولیو رہے تو یہ تو پھر پیپل پارٹی بھی نہیں اس پر بضد ہو سکتی اور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بھٹو صاحب کا کوئی پرائم منسٹر فارن منسٹر نہیں تھا. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے پرسوں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ ڈینو خواجہ کے چھٹیوں پر جانے پہ بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ملک وزیر خارجہ کے بغیر چل رہا ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. ہاں تو وہ تو چل رہا ہے لیکن ملک جو ہے نا وہ دہشت گردی کے ہونے کے باوجود چل رہا ہے. تو یہ ملک کے لوگوں کو چلانے والوں کی اور عوام کی مضبوطی ہے. ٹھیک. اور اس ملک کے اندر ان کا فیتھ ہے مکمل تو وہ چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ چلنا چاہیے. اگر کوئی سوچتا ہے کہ رکاوٹ ڈالے گا تو وہ پاکستان کا دشمن ہے. اب اے ڈی خواجہ کا جو آپ نے بتایا تو بہت سے اے ڈی خواجہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ اب پیپل پارٹی سے یہ پوچھا جائے کہ بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو جوڈیشل ان کا مرڈر ہوا جی اس کے لیے انہوں نے مقدمے چلانے کا فیصلہ بھی کیا تھا. وہ کہاں ہیں؟ اس کو کیوں نہیں پرسو کرتے؟
اور بے نظیر بھٹو کے قتل کے جو محرکات ہیں اس کا اندازہ لگا کر قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیکھیے، جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کا اپنا انداز ہوتا ہے وہ کس طرح حکومت چلائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ متعین کر دیں ایک وزیر خارجہ تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن نہ کرے تو یہ مطالبہ نہیں ہے۔ دوسرے لوگ بھائی میرا انداز یہی ہے، میں اس طرح چلاؤں گا۔ بھٹو صاحب نے بھی اسی طرح چلایا تھا۔ کیا آج تک پیپل پارٹی کے لوگوں نے بھٹو صاحب کے اس اقدام کو کہ انہوں نے کوئی فارن منسٹر نہیں رکھا کبھی کرٹیسائز کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسے اچھا سمجھا ہے۔ ٹھیک، تو یہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک کرپٹ دوسرے کے کرپشن پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ایک شخص وہ جس نے وہی کام کیا ہے اور اسے کبھی برا نہیں سمجھا، اب دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ الزامات کا سلسلہ تو جاری ہے۔ یقیناً اگر سندھ کے حالات دیکھے جائیں تو کراچی کی بات کر لی جائے تو وہاں پر بھی چوری ڈکیٹی کے واقعات عام ہیں۔ آج بھی اسپتال کے اندر لوٹا گیا، مریضوں کو لوٹ لیا گیا۔ آج ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی تھی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں رینجرز تو بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ اس سے پہلے اگر ہم 3 سال پہلے کے حالات دیکھتے ہیں شہر قائد کے تو بہت بدتر حالات تھے۔ ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان کافی فرق پڑا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ جو پیپل پارٹی ہے، اگر کوئی ایسا شخص گرفتار کیا جاتا ہے جو کرپشن میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث ہے، ابھی 2 روز پہلے انور مجید کو گرفتار کیا گیا تھا، تو وہ اس کے اوپر اعتراض اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ ان کا آدمی ہے۔ اب آپ دیکھیے انور مجید کی گرفتاری کو انہوں نے، زرداری صاحب نے کہا کہ ہاں ہمارا اس سے تعلق ہے جی۔ اب اس تعلق کو پھر وہ جسٹیفائی کریں کہ اس تعلق سے کیا کرپشن کو فروغ مل رہا ہے، کیا آپ کرپشن کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ ایان علی کا بھی یہی مسئلہ تھا، ڈاکٹر عاصم کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو ہزاروں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن آپ 2 لوگوں 4 لوگوں پر کیوں کہتے ہیں کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے؟ اور پھر یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم وہ تو یعنی رینجرز کو بھی پورا کریڈٹ نہیں دیتے دہشت گردی کم کرنے میں۔ وہ کہتے ہیں ہماری حکومت جو ہے اس نے کم کیا ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی وزیر اعلیٰ سندھ تبدیل ہوئے، ان کی تبدیلی کے بعد کچھ مطلب حد تک دیکھنی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے دیکھتے تھے کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع کرنے کا معاملہ اٹک جایا کرتا تھا کہ توسیع کا معاملہ، توسیع ختم ہو چکی ہے، 90 دن کے لیے توسیع کرنی ہے، کتنے دن کے لیے آگے کرنی ہے، یہ انتظار کیا جاتا تھا۔ ہاں دیکھیے نا، اب نئی گاڑی اور پرانی گاڑی کا تو فرق ہوگا، اسپیڈ میں بھی، کارکردگی میں بھی۔ صحیح۔ تو یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا تھا کہ وہاں چیف منسٹر کو چینج کیا گیا، اور چیف منسٹر کے اندر انرجی بھی ہے، ایمبیشن بھی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سافٹ ہیں، متحرک بھی ہیں اور کوآپریٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ابھی تک ان کے اندر فرونیت دیکھنے میں نہیں آئی، حالانکہ جس خاندان سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہاں اقتدار کافی دنوں سے ہے اور چلتا رہا ہے، یہ بھی اسی لیگیسی کے آدمی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بعض وقت وہ ایسی چیزوں پر توجہ دے رہے ہیں جس پر چیف منسٹر کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اعتراض شہباز شریف پر بھی لگایا جاتا رہا کہ اگر کوئی قتل ہو گیا ہے، کوئی ریپ ہو گیا ہے تو وہ اس کے گھر جاتے تو اس کی تسلی دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن چیف منسٹر اپنے مصروف ترین نظام الاوقات میں سے وقت نکال کے فردر وہاں جانا شروع کر دے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں نہ ایسا نظام قائم کر دیا جائے جس میں ایسے واقعات نہ ہوں، وہ کام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سزا اور جزا کا قانون جو ہے وہ بھی تو پکا ہونا چاہیے، قانون موجود ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر کو اگر وہاں جانا نہیں پڑے گا اگر وہ نظام درست ہو جائے گا۔ اس نظام کو درست کرنے کے لیے وہی بات جو آپ نے کہی، یعنی سزا اور جزا کا نظام بہت سختی سے نافذ کیا جائے۔ بالکل، کوئی شخص جرم کرے اس کی سزا دے، اور اگر جس نے اچھا کام کیا ہے اس کو اس کا انعام دے، جزا دے، اعتراف کرے اس کا۔ تو یہ تو جن معاشروں نے ترقی کی ہے وہاں سزا اور جزا کا نظام بڑی سختی سے نافذ ہوا ہے۔ یقیناً ایک عام آدمی سے لے کے ملک کے وزیر اعظم تک، صدر تک، ایک ہی قانون سب کے لیے رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ نہیں، قانون خود ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ خامی ہے۔ دیکھیے صدر کے لیے استثناء کیوں ہے؟ کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب 5 سال تک اسے انجوائے کرتے رہے،
اور ان 5 سالوں میں انہوں نے بڑے واضح جرائم جو تھے کرپشن کے، ان کی فائلیں جو موجود تھیں ان میں سے دھیرے دھیرے کاغذات آؤٹ کرنے شروع کر دیے۔ اس 5 سال میں انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے خلاف ثبوت یا تو کم کیے یا بے اثر کیے یا غائب کر دیے۔ صحیح۔ یہ استثناء کا تھا۔ اب یہ استثناء کیوں نہیں ختم ہوتا؟ دیکھیے ہمارے ہاں اسلام میں بھی جائز نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ کوئی بھی قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا نہیں بنے گا جو اسلامی شاعر اور اسلامی قوانین سے متصادم ہو یا اس کے خلاف ہو۔ تو یہ براہ راست خلاف ہے استثناء کا۔ دیکھیے میں تھوڑا سا ایک کہ بڑی یعنی مذہبی پارٹیز بھی ہیں جی، ہمارے ہاں، جماعت اسلامی ہے، جمعیت العلماء اسلام، فے، قاف، نون، کتنے ہیں وہ، کیا وہ ایک بل نہیں لا سکتے کہ استثناء کو ختم کیا جائے؟ آج تک صرف پولیٹیکل نعرے کے طور پر وہ اسے استعمال کرتے رہے، اسمبلی میں کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ اگر یہ آواز اٹھائیں تو کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کے خلاف بولے اور اس قانون کو قائم رکھنے پر زور دے، یہ اس میں سے ختم ہو جائے گا۔ تو جب کہتے ہیں ہم کہ اوپر سے ایکشن لیا جائے، خود عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا یہ استثناء ختم کرتے۔ آپ استثناء کی بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی جو صرف چند ہزار میں اپنی پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس قرض لے لیتا ہے تو بیچارے کے لیے قرض اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے سیاستدان اربوں روپیہ لیتے ہیں اور معاف کروا لیتے ہیں۔ تو یہی عرض کیا نا کہ اوپر سے جو قانون نافذ ہوتے ہیں اس میں استثناء، ہمارے سیاستدان چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، چاہے کوئی بھی وہ ہو، اپوزیشن میں ہوں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کو بھی ختم کرنا چاہیے؟ غریب آدمی کو آگے لے کے آنا چاہیے، کیونکہ غریب آدمی کی ضروریات زندگی ہی پوری نہیں ہوتی ہیں اس دور میں۔ جی، اس کے لیے تو یہ ہے کہ دیکھیے اگر روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں، لوکل گورنمنٹ کے نظام کو زیادہ مؤثر کیا جائے اور زیادہ فعال کیا جائے تو عام آدمی کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک۔ ورنہ اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ نچلی سطح پر جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اس کے جو فنڈز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو ہی دیے جاتے ہیں، ٹھیک، اور ان فنڈز کو خرچ کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں جو فنڈز ہیں لوکل گورنمنٹ کے وہ اپنے ایم پی ایس کو دے دیتی ہیں جی، تاکہ انہیں اگلی بار ووٹ مل سکے۔ تو ایک یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمارا جو ممبر جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اسی کے پاس فنڈز ہونے چاہیے اور وہ ہماری سڑکیں بھی بنوائے۔ لیکن یہ تاثر ختم ہو سکتا ہے، لوگوں کا مطالبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی حکومت اس لیے ڈرتی ہے کہ ہمارے ایم پی ایس جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سڑکیں بناؤ، نالیاں بناؤ، پانی لاؤ، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے۔ جب لوکل گورنمنٹ کو فعال کر دیں گے اور ان کو سب کچھ ملے گا تو وہ کیوں وہ کہیں گے اپنے ایم پی اے سے جب ووٹ لینے جائے گا کہ سڑک بناؤ، نہیں کہیں گے پھر وہ۔ تو اس نظام کو مؤثر کر دیں، لوکل گورنمنٹ کے نظام کو مؤثر کر دیں، اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ جو اختیارات اس کو دیے گئے ہیں وہ اسے دے دیے جائیں، ٹھیک، جو مطلب تحریری طور پر قانون میں دیے گئے، جو فنڈز کو دینے کا معاملہ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں اور لوکل گورنمنٹ کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ صحیح۔ تو پھر دیکھیں نا اس طریقے سے تو صوبائی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چلے گا، اور یہ جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں یہ شاک ایبزاربر کا کام دے گا۔ آپ دیکھیں گاڑی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شاک ایبزاربر لگا ہوتا ہے، اگر کوئی جھٹکا لگے تو انجن تک وہ نہیں پہنچ پاتا۔ جی، تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات حکومت کو جو اتنی برائیاں، اتنے مطالبات سننے پڑتے ہیں، اتنی گالیاں حکومتیں پڑتی ہیں، اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام فعال ہو جائے اور زیادہ مؤثر ہو جائے تو حکومت تک بات نہیں ہوگی۔ افسر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید تو ضرور کرتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس سے پہلے اپنا 5 سالہ دور حکومت پورا کیا، اس پر بھی شدید تنقید کی جاتی رہی۔ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئیں گے، وطن واپس لے کے آئیں گے، ہم لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے، خیر وہ اقدامات تو جاری ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 2018 تک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے اقتدار میں آتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جب کمپین چلائی تھی تو عوام کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے؟ یہ سب الیکشن کے نعرے ہوتے ہیں، عوام کو اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں وہ بھی ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں،
لیکن صرف یہ ووٹ لینے کا ایک ہوتا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب آپ الیکشن کا اعلان کرتے ہیں تو جو پارٹیز ہیں، اول تو ہمارے یہاں پارٹیز اتنی زیادہ پارٹیز ہیں کہ ان کو کم کرنا چاہیے، اور کوئی ایسے اصول بنانے چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ پارٹیوں کو رجسٹر کرنے سے پہلے پارٹیوں کے جو قوائف ہیں وہ ایسے ہوں کہ اس سے خرابی پیدا نہ ہو، چند پارٹیاں ہوں، اور جب وہ اپنے منشور بناتی ہیں صحیح تو اس منشور میں جو وعدے کیے گئے ہیں اور ان وعدوں پر عمل کرنے کا جو طریقہ اور جو وقت دیا گیا ہے، مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے، ہاں اس پر سختی سے عمل کیا جائے اور اس پر اپوزیشن عمل کروائے۔ ٹھیک، اب اپوزیشن جو ہے، اب ہمارے یہاں اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں، جی سب پوزیشن میں ہیں، سب پوزیشن میں ہے، سب اور کے اپنے سب کے اپنے دامن مطالبات ہیں۔ داغدار ہیں، سب نے جو اپنا منشور دیا تھا اس پر عمل نہیں کر رہے، ٹھیک، سب سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست بھی کیا ہے؟ الزامات کی سیاست۔ الزامات کی سیاست، تو اس سیاست میں اب آپ دیکھیے کہ جو یہ ہوتے ہیں اپوزیشن پارٹیز، وہ محکموں میں، حکومت کے محکموں میں تحقیق کرتے ہیں کہ کہاں قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے، کہاں مانیٹری کرپشن ہے، کہاں سہل انگاری ہے، کام نہ کرنے، کام چوری بھی ایک کرپشن ہے، جی اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کرپٹ نہیں ہیں پیسے کے لحاظ سے، لیکن ان کا کرپشن کام چوری کی صورت میں ہے۔ اس سے بھی بہرحال نقصان تو حکومت کو ہوتا ہے، اور جو حکومت کو نقصان ہوتا ہے وہ عوام پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو منشور پر عمل کریں اور اس کے بعد ان سے پوچھا جائے۔ فرض کیجئے کہ ابھی دیکھیے پچھلے دنوں ایک تھا کہ نندی پور کا ایک قصہ ہوا تھا جی کہ وہاں جو کچھ ہوا، کرپشن ہوا، فلانا ہوا، کہاں ہے اپوزیشن؟ اس بالکل کے بارے میں کہیں آپ سنتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، نہیں سنتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن خود سنسیئر نہیں ہے۔ اپوزیشن نعرے ایسے لاتی ہے جو بہت دیر تک چلے۔ اب یہ جو پاناما لیک کا نعرہ ہے، یہ خود اپوزیشن نہیں چاہتی کہ حل ہو۔ اگر یہ حل ہو گیا تو پھر نعرہ کیا رہے گا اپوزیشن کے پاس الیکشن کے لیے؟ جی چونکہ الیکشن نے خود اپنا نہ ہوم ورک کیا، نہ اقتدار میں آنے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی۔ کسی بھی محکمے میں جو کچھ ہو رہا ہے، خرابیاں ہو رہی ہیں، وہ اس کی اسٹیٹسٹکس تیار کریں، اس کے پیپر تیار کریں، اسمبلی میں آ کر پیش کریں، اور پھر اسمبلی سے سارا میڈیا اسے پک کرے گا، اور پھر یہ صحیح طریقہ ہے۔ اسمبلی تو بس ایسی ہی ہے جیسے ایک، لیکن پاناما لیکس کا معاملہ تو بھی سپریم کورٹ میں ہے، اس کا دیکھا جائے گا کہ اس کے کیا جنوری میں اس کا آغاز ہوگا، جنوری کے پہلے ہفتے میں دوبارہ سے، تو کیا اس کا سامنے آتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کافی متحرک نظر آ رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ثبوت پیش کیے گئے ہیں، اس پر کیا رد عمل آتا ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے، اس کا تو انتظار کرنا پڑے گا۔ کرپشن کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے کہ کرپشن کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا، تو کل بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ چیئرمین نیب کو مستعفی ہو جانا چاہیے کرپشن کے بارے میں، اور وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا تھا کہ چیئرمین نیب کے بارے میں سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ کر سکتی ہے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص مستعفی ہو جائے، ہر سیٹ خالی پڑی رہے۔ استعفے کا ایک بڑا آخر میں مطالبہ ہوتا ہے، لیکن اس حد تک بات صحیح ہے کہ نیب جو ہے اس کو متحرک بنانا پڑے گا، اور جس لیے وہ قائم ہوئی ہے اگر اس کو ہمارے کام ادارے کرنا کام پڑے گا۔ نہیں کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اداروں کو پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا؟ ہاں ان کی بالکل ضرورت صحیح نہیں ہے۔ تو اب نیب کی جو بات آپ نے کی اس کے لیے ضروری ہے ابھی تو یہ ہے کہ اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے جی وہ اپوزیشن اور حکومت مل کر طے کرتی ہے۔ جی اگر دونوں واقعی ایمانداری سے طے کریں تو کام بن سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک، لیکن دونوں کی اپنی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ اس میں ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اب یہ چودھری نثار کی تجویز بھی کوئی قابل غور ہے ٹھیک، کہ اسے جوڈیشری مقرر کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہر جگہ جوڈیشری کیوں ہو؟ پھر سول گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ بالکل اپنے فرائض وہ خود ایمانداری سے پورے کریں۔ صحیح، اور جو آپ نے ابھی کہا تھا کہ اب جو عدالت میں کیس ہے پاناما کا، جی تو یہ ضرور ہے کہ ایکٹیو ہونا چاہیے، جو اپوزیشن ہے ٹھیک، پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، صحیح، لیکن تحریک انصاف کے معاملے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اوور ایکٹیو ہے، ٹھیک، یعنی کسی بھی چیز کو وہ کسی اس انداز میں کہ
اس کا کوئی حل نکالے نہیں، اس کے اندر ایک بحث اور ایک دشمنی اور پرووک کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. ٹھیک. اب میں اگر آپ سے کوئی بات منوانا چاہوں تو مجھے چاہے گا میں آپ کو سافٹ وے میں اچھی طریقے سے دلائل دے کے وہ طے کروں. اگر میں آپ سے غصہ اور آپ کی تمام وہ باتیں جو آپ میں وہ خامیاں موجود نہیں ہیں وہ بھی خامیاں برسر عام لاؤں اور ایک بد تہذیبی اور بے تمیزی سے آپ کا نام لوں تو پھر اشتعال پیدا ہوتا ہے لوگوں میں. ٹھیک. تو یہ جو اپوزیشن کے بھی تو کچھ طریقے ہیں اور کچھ تقاضے ہیں اور کچھ اصول ہیں، کچھ پروٹوکول ہے، کچھ ادب و آداب ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چلیں چاہیے. ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں اس بات کا آغاز کیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی جانب سے آج کیا پیغام دیا جاتا ہے حکومت کو، یہ تو کچھ ہی دیر میں پتہ بھی چل جائے گا. بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بھارت نے چین اور پاکستان کو، یورپ کو نشانہ بنا سکتا ہے ایسا مزاج انہوں نے اگنی 5 کا کامیاب تجربہ کیا کل، اور اس کا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے. بھارت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یورپ، چین، پاکستان تو ہمیشہ بھارت کے نشانے پر رہا ہے، تو دوسری جانب اس طرح کے میزائل کا تجربہ کر کے کیا پیغام دینا چاہتا ہے بھارت دنیا کو؟ دیکھیے میزائل تو ہم نے بھی بنائے ہیں، اگر وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے وہ دنیا کو نہیں پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہے. پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہے. اس کی نظر میں ہم خار کی طرح کھٹکتے ہیں اور اس کو یہ احساس ہے کہ ہمارے ہی ایک حصے کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے. یہ اس کا تاثر ابھی تک ختم نہیں ہوتا، حالانکہ اب ختم ہو جانا چاہیے. جی. اکھنڈ بھارت تو ایسا تھا، افغانستان بھی تو اب لیکن بھارت آپ میں نہیں تھا. سمجھتے کہ مودی سرکار کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر کوئی بھی حرکت کی گئی ان کی جانب سے، خدا نخواستہ جیسے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، اتنا اسلحہ خریدتے بھی ہیں اور بناتے بھی ہیں بھارت والے، تو پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے. پاکستان کے پاس بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں، منہ توڑ جواب دے سکتا ہے پاکستان. نہیں، یہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سامنے اگر کھڑے ہوئے تو وہ خود ہی ٹوٹ جائیں گے، اور ماضی میں وہ تجربہ کر چکے ہیں. جی. لیکن وہ اپنے نادان ووٹروں کو سمجھانے کے لیے پاکستان دشمنی کو اپنی پالیسی کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم پر تو یہ الزام ہے پاکستان پر کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر بنا. جی. لیکن اس پر عمل تو ہندوستان میں ہو رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی الیکشن ہندوستان دشمنی پر نہیں لڑا گیا. بالکل. لیکن وہاں مودی صاحب نے جو الیکشن لڑا ہے اور جیتے ہیں وہ پاکستان دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا کر وہ جیتے ہیں. تو مودی صاحب کو یہ پتہ تو ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اپنے ووٹرز کو، اپنے نادان ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے اور اگلا الیکشن بھی جیتنے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں لیکن دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا، آپ نے بات کی کہ اب مسلمانوں کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے بھارت تو ان کو الیکشن جیت سکتے ہیں. ان کی عوام میں بھی اشتعال موجود ہے. لیکن وہاں کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے. وہاں کا جو انٹیلیجنشیا ہے، وہاں کے جو متوازن سوچ کے لوگ ہیں، وہ مودی کے ان بیانات کو اور ان اعمال کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک. آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے آرمی کے لوگوں نے بھی، ایکس آرمی کے لوگوں نے اور بہت سے انٹلیکچوئلز نے، بہت سے فنکاروں نے انہیں جو ایوارڈ دیے گئے تھے وہ واپس کیے. اور ان کے بیانات مسلسل آتے رہتے ہیں اخبارات میں، یہاں تک کہ لوگ اب مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ تم سوچو اس بارے میں. چونکہ چین کب کے تک وہ الزامات کے پاکستان پہ الزام لگا کے وہاں کی جو مقامی تحریک کے لیڈروں کو کب تک وہ دنیا بھر کو بتاتے رہیں گے؟ بھارت پاکستان کے خلاف تو کھلی زہر افشانی کرتا ہے، لیکن چین کے خلاف بھی ہے، کیونکہ چین پاکستان کا بہترین دوست ہے. لیکن چین کے خلاف جس طرح سے پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی جاتی ہے اس طرح سے چین کے خلاف نہیں کرتا. لیکن اندر کھاتے اگر دیکھا جائے تو وہ چین کے خلاف بھی ہے. سی پیک کے حوالے سے اگر بات کی جائے، سی پیک سب سے کھٹک رہا ہے بھارت کے اس حوالے سے کہ پاکستان، چین اور دیگر ممالک، روس بھی آنا چاہ رہا ہے سی پیک میں، تو ان کو کافی حد تک اس کی تکلیف ہے. جی روس بھی ہے، ایران نے بھی کہا کہ ہمیں شامل کر لو، ترکی بھی ہے، اور کتنے لوگ ہیں ان سے جو سمجھدار. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ابھی پچھلے دو اخبار میں تھا کہ ہندوستان کو بھی کسی نے مشورہ دیا تھا جی کہ تم بھی شامل ہو جاؤ. جی. تو اگر ہندوستان بھی شامل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام ہمارے خلاف اور آسان ہو جائے گا. وہ ہمارے اندر رہ کر ہمارے خلاف کام کرے گا، جیسا کہ وہ بلوچستان میں کر رہا ہے،
کراچی میں کر رہا ہے. کراچی میں بے امنی اور دہشت گردی اور کرپشن، اس میں ان کا را کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی. اور آپ نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم میں جو اس وقت الگ الگ ہوئے ہیں اور جو ان کی قیادت، ٹاپ کی قیادت ہے جو لندن میں بیٹھی ہے، وہ سب را کے ایجنٹس تھے اور انہوں نے را کے لیے کام کیا. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اسے اسپاٹ نہیں کیا جا سکا، انہیں پکڑا نہیں جا سکا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستانی یہاں پہ بیٹھ کے ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور اپنے ہی ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو پھر ایسی سیاسی جماعتوں کو تو ختم کر دینا چاہیے جو اپنے دشمن کے ساتھ مل کے مل کر اپنے پاکستان کے لیے کام کرتی ہوں. وہ جب آپ ان سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری عمل ہے اور آپ ہم سے سیاسی انتقام لے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پرویز مشرف صاحب کا کیس بالکل سامنے ہے آپ کے. جو آل پاکستان مسلم لیگ بنائی ہے انہوں نے، اس میں 2-2.5 لوگ ہیں اور وہ 2-2.5 لوگ جو ہیں نا وہ اپنے کو پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں. پرویز مشرف کو یہ پتہ تھا کہ آج تک کسی بھی سابق آرمی کے اس جرنیل نے کامیابی حاصل نہیں کی پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ جس نے مارشل لا لگایا. جی. چونکہ مارشل لا کے دوران تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی نفرت کا شکار نہیں ہوتا وہ جنرل، عوام کی بھی نفرت کا شکار ہوتا ہے. یقیناً. تو پھر وہ کیسے ایک پارٹی میں عوام کی محبت کو اور ان کی خلوص کو جیت سکتا ہے؟ انہوں نے بھی یہ پارٹی اس لیے بنائی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی اگر ہوگی تو وہ کہیں گے کہ میرے خلاف سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. صحیح. اس سے بچنے کے لیے، اس الزام سے بچنے کے لیے اور ان کے خلاف جو انتقام کارروائی ہے سامنے کیا ہے انہوں نے ایک جرم. ٹھیک. اور سر ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو صدر عالمی بینک کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو فون کیا گیا. سنتاس معاہدے کے حوالے سے انہوں نے اس بارے میں بات کی کہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں. پاکستان تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اس معاملے میں، بھارت کی جانب سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان کو فون کر کے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں؟ اس سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، جنوری تک کا وقت دیا گیا تھا. یہ جو جتنے بھی عالمی ادارے ہیں جو ہم امداد دیتے ہیں یا جو کسی بھی صورت سے کم ترقی یافتہ ملکوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک، ان سب کو حمایت حاصل ہوتی ہے امریکہ کی. صحیح. تو آپ دیکھیے کہ ڈو مور کا ہم سے بھی تو دہشت گردی کے معاملے میں خود امریکہ براہ راست کر رہا ہے. جی. اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دہشت گردوں کی سرپرستی نہ کریں. یہی بات ہندوستان کہہ رہا ہے. تو وہ ان کے انٹرسٹ میں کہتے رہتے ہیں. یہ جو آیا ہے عالمی بینک کا یہ جو مطالبہ آیا ہے، یہ بھی امریکہ کی طرف سے ایک اور پریشر ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے. جو پانی کے معاملے میں اگر امریکہ انصاف نہیں کرے گا تو اس سے ساری دنیا میں اس کا چہرہ بہت داغدار ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں ہے. صحیح. وہ صرف زیادہ آبادی والے ملکوں کو اپنے فیور میں کرنا چاہتا ہے. ٹھیک. ہندوستان کو وہ کیوں فیور کرتا ہے ہمارے مقابلے میں؟ اس لیے کہ ہندوستان کی آبادی 1 ارب اور 25 کروڑ کے قریب ہے. صحیح. اس کو وہ چائنا کے مقابلے میں کھڑا کر کے، اور چائنا سے وہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ اسے بہت زیادہ طاقتور بھی دیکھنا نہیں چاہتا. ٹھیک. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا کو چیک کرے ہندوستان کے ذریعے، چونکہ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے. جی. تو یہ ایک تکون بن جاتی ہے دشمنی اور دوستی کی، جس کو امریکہ نے بنایا ہے اور وہ اسے مینٹین کرتا ہے یہاں اپنی ہیجیمنی قائم کرنے کے لیے. اسی لیے تو بھارت کو یہ استثناء کہا جائے کہ وہ حاصل ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اور امریکہ ان کے پیچھے ہے. وہ ہلہ شیری کے ساتھ کسی کو بھی دھمکی دے سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ عبدالعلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کچھ موضوعات پر بات کی. بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے خصوصاً ہم نے اس حوالے سے بات کی اور آج ان کی برسی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی کچھ پیغامات دیے جائیں گے، یہ تو کچھ ہی دیر میں پتہ چلے گا. اس کے ساتھ ہی شمائلہ حبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.